हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का वेलकम, खुश आमदेद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड सारा क्लास और ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आप इस चैनल में देख सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी का पहला चैप्टर जो एक हम्द है लिखने वाला है इस्माइल मेरठी। तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू कोर्स बी क्लास 10 किताब का नाम है जान पहचान। पहला चैप्टर हम्द है। हम्द किसको कहते हैं सबसे पहला इसको जानते हैं। हम्द एक तरह का नज़म होता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाती है। उस तरह के नज़म को हम लोग हम्द कहते हैं। ये हम्द इस्माइल मेरठी के ज़रिया लिखा गया है जो कि एक बहुत ही मशहूर बच्चों के शायर थे। तो सबसे पहला हम लोग शायर का बायोग्राफ़ी को जान लेते हैं, इसका शौक़ हयात को जान लेते हैं, इसकी हयाती ज़िंदगी को जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं इस्माइल मेरठी। मेरठी क्यों नाम पड़ा इस्माइल मेरठी? मेरठी इसलिए पड़ा क्योंकि इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई थी? 1844 में। कब? 1844 में मेरठ में हुई थी। मेरठ कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। इस्माइल मेरठी को बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। इस्माइल मेरठी अपनी मेहनत और शौक़ की वजह से इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। कम उम्र में मुलाजिम हो गए थे, यानी बहुत ही कम उम्र में इसको नौकरी मिल गई थी, एम्प्लॉयमेंट हो गया था। ये इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। इल्म व अदब में लिटरेचर की दुनिया में सबसे ज़्यादा ये नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के वस्ताद की हैसियत से, किसके? उर्दू और फ़ारसी की वस्ताद की हैसियत से उन्होंने बचपन की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। उर्दू और फ़ारसी की वस्ताद थे। कौन? इस्माइल मेरठी उर्दू और फ़ारसी के वस्ताद थे। बच्चों के अंदर होने वाले जितने भी एक्टिविटीज़, नफ्सियात में साइकोलॉजिकल, ज़ौक़ उसके अंदर क्या शौक़ होता है, दिलचस्पी होता है, पसंद नापसंद, सारी चीज़ का इन्होंने जायज़ा लेना शुरू किया। इन्हें तजुर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखे। ये सारे तजुर्बा करके इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत सारे नज़में लिखे हैं और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की है और इसने उर्दू के दरसी किताब भी लिखी है। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई, यानी हर ज़माने में इसका किताब मशहूर हुआ और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। यानी मुंशी इस्माइल मेरठी ने जितने भी किताबें लिखी है, इसकी किताबें आज पढ़ी जाती है, हर जगह शौक़ से पढ़ी जाती है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़ुबान इस्तेमाल की है। जो भी किताब इस्माइल मेरठी ने लिखा है वो बहुत ही आसान और सलीस ज़ुबान में लिखी है। बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। जितने भी इसने नज़म लिखे हैं ये बच्चों के मिजाज और उसके ज़हनी ज़रूरतों को देखते हुए लिखा है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है, यानी इसने जो भी किताबें लिखी है इसकी किताब की इम्पोर्टेंस आज भी पूरे उर्दू के अदीब में मशहूर है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। इस्माइल मेरठी छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा उसका कौज़ निकाल लेता था और उसका आंसर तक भी पहुंचता था। बिलाशुबा आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा उर्दू अदीब में से एक मशहूर शायर इस्माइल मेरठी है। इस्माइल मेरठी की वफ़ात 1917 में, कब? 1917 में हुई थी। अब हम लोग हम्द में आगे बढ़ते हैं। हम्द का सबसे पहला मीनिंग, वर्ड मीनिंग यानी अल्फाज मानी को जान लेती है। क्या क्या अल्फाज मानी दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला मानी आप लोग ज़रूर याद कीजिए, विदाउट मीनिंग को याद किए हुए। चैप्टर यानी सबक को समझना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला है खुशनुमा। खुशनुमा का मीनिंग होता है अच्छा दिखाई देने वाला, अच्छा दिखाई देने वाला या खूबसूरत। खुशनुमा का मीनिंग होता है खूबसूरत। खुलअत
قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو عزیز کے طور پر دیا جائے۔ خلعت کا معنی ہوتا ہے ایک طرح کا قیمتی لباس جو بادشاہ یا امیر کے طرف سے کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے۔ چشمہ، چشمہ میں سوتا، وہ جگہ جہاں سے زمین سے پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلتا ہے۔ تو چشمہ ہم لوگ جانتے ہیں، پانی جہاں سے نکلتا ہے اسے چشمہ کہتے ہیں اردو میں۔ اس کے بعد تسبیح خواں، تسبیح خواں میں خدا کی پاکی بیان کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح کیا ہے، کس کو؟ اس حمد میں جو برڈز کے بارے میں چڑیا چہچاتی ہے، وہ جب چڑیا چہچاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تسبیح خواں بیان کرتی ہے۔ تو تسبیح خواں کا میننگ ہوتا ہے حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ معیشر ہونا مس دستیاب ہونا یا حاصل ہونا۔ قدردان مس قدر کرنے والا۔ کارخانہ مس کام کرنے کی جگہ، اس حمد میں کارخانہ سے مراد ہوگا دنیا۔ رائے گا، رائے گا مس بیکار فضول، جو بھی چیز بیکار ہوتا ہے فضول ہوتا ہے اسے اردو میں رائے گا کہتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ حمد کا تصریح کو سمجھتے ہیں، لائن بائی لائن ایکسپلانیشن کو بھی جانتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلا لائن ہے حمد کا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، اس کا میننگ کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنے بھی تعریف بیان کرنا چاہو تو وہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو، اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت ملا ہے۔ اگر ایک ایک نعمت کے بارے میں اگر ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہے، بولنا چاہے، بیان کرنا چاہے تو اس کو بیان کرتے کرتے ساری ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنے بھی تعریفیں ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پیدا کیا ہی، اس زمین کو، اس آسمان کو، چاند ستارے سورج سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جتنا بھی چیز دیکھ رہے ہو چاروں طرف خوشنما نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا خوبصورت نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو شاعر اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں ہمیں خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنا تعریف کرو کہ جس نے یہ دنیا بنائی، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تو دنیا بنائی، کیسی زمین بھی بنائی اور کیا آسمان بنایا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہو زمین کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کیا آسمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آسمان بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف پھر اسماعیل میرٹھی آگے ڈسکس کر رہا ہے، آگے بتا رہا ہے کہ مٹی سے بیل بوٹے یعنی جتنے بھی پیڑ پودے خوشنما اگائے، اللہ تعالیٰ نے کیا اگائے؟ ہمارے لیے پیڑ پودے بھی اگائے جو کہ پورے دنیا کو روشن کر رہا ہے، یہ پورے دنیا کو چمک دمک بنا رہا ہے۔ تو اس دنیا یعنی زمین اور آسمان کا کوئی اور بنانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے آسمان اور زمین اور پیڑ پودے جو بھی اگائے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے سوا نہیں ہلتا۔ تو ایک چھوٹا سے چھوٹا بیج سے جو درخت نکلتا ہے، پودا بنتا ہے، وہ بھی اللہ کی فضیلت سے باہر نکلتا ہے۔ مٹی سے کیسے کیسے خوشنما پیڑ پودے اگائے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے سجایا جو کہ دیکھنے میں جواں نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین کو الگ الگ پیڑ پودے سے سجایا ہے، اور اتنا اچھے سے سجایا ہے کہ جو سبز خلعت یعنی سبز نظر آتے ہیں چاروں طرف، اور یہ ہمیں جواں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی۔ آگے شاعر کہتا ہے اسماعیل میرٹھی کہ اللہ تعالیٰ سورج بنائے، اگر یہ سورج نہیں ہوتا تو آج روشنی نہیں ہوتی اس زمین میں، پیڑ پودے اپنا کھانا نہیں بنا پاتے، اور پیڑ پودے اپنا کھانا نہیں بناتے تو ہم لوگ بھی زندہ نہیں رہ پاتے۔ تو یہ سورج توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے، یعنی سورج کو اسماعیل میرٹھی یہاں آگ کا چشمہ سے یعنی خطاب کیا ہے، چشمہ میں جہاں سے روشنی نکلتا ہے۔ تو اسماعیل میرٹھی کہتا ہے اے مہربان خدا، سورج کو ایسا چشمہ بنایا جس سے دنیا والے کو گرمی بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے، اس سے ہر ایک طرح کی فیسلٹیز
सुविधाएं हमारे लिए दस्तयाब होती है। اے خدا تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یعنی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ سورج اتنا بڑا چشمہ ہے کہ اس سے روشنی بھی گرمی بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس کے بدولت پیڑ پودے اپنا کھانا بھی بناتے ہیں، اور اس کھانا کے بنائے ہوئے کھانا کو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف بیان کریں گے وہ کم ہی ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے جو چہکتی قدرت نے تیری، ان کو تسبیح بنایا، یعنی تسبیح کھوا بنایا۔ اسماعیل میرٹھی آگے کہتے ہیں اے خدا تو نے کیسے پیارے پیارے پرندے چڑیا بنائے، جب وہ چہکتی ہے تو لگتا ہے کہ سبھی تیرے گن گاتی ہے، آپ ہی کے تسبیح کھوا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب چڑیا کچھ گاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ جب وہ چہچاتی ہے پیڑ پودوں میں، قدرت نے تیری ان کو تسبیح کھوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیڑ پودے میں چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، چڑیا جو چہچاتی ہے، اس سمے چڑیا چہچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کھوا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں معیسر، آگے کہتا ہے رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں معیسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ آگے اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں اے خدا تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، تو انہی نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو اتنے سارے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ پورے زندگی اگر تسبیح اس کی تعریفیں بیان کرتے رہو گے تو پھر بھی کم پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہمیں مل رہا ہے، جیسے آپ سورج دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی چیز نظر آ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کو ہم لوگ بیان کرنا شروع کریں گے تو کم ہی پڑ جائے گا۔ اے خدا تو نے اس جہاں میں طرح طرح کے پیڑ پودے، طرح طرح کے کائنات جو کہ آپ چاروں طرف اگائے، اس سے تیری قدرت وہ کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ جتنی بھی چیز ہے پوری دنیا میں، اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی تو تعریفیں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ آگے اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بیکار کے لیے نہیں بنایا ہے، ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، کچھ نہ کچھ امپورٹینس ہے، اور اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے چھوٹے اگر کیڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، رائے گا نہیں ہے۔ جو چیز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، ہر ایک چیز فائدے مند کے لیے ہے۔ یعنی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں اے خدا تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو بھی بنایا ہے اس سے تیری کاریگری ہی ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے آخری مصرعے میں دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دنیا کو ایک کارخانہ کہا ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار فضول کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کارآمد اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اگر پیدا کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدے ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے ہی ہر ایک چیز کو بنایا ہے۔ تو یہ تھا حمد کا لائن بائی لائن ایکسپلانیشن جو کہ ہم آپ کو سمجھائے۔ تو آپ شارٹ میں کیسے لکھو گے اس حمد کو؟ اگر نظم کا مرکزی خیال لکھنے بولے حمد کا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے تعریف لکھ دو کہ پورا ہی پورا پیج ہی بھر جائے گا۔ اگر آپ لکھنا شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنے سارے نعمتیں ہیں، کتنے سارے تعریفیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا تعریف کرنا چاہے تو بھی کم پڑ جائے گا۔ تو آپ شارٹ میں لکھ سکتے ہیں خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ لکھ سکتے ہو مرکزی خیال میں۔ اس کے بعد ہم لوگ کوشچن آنسر کو جان لیتے ہیں، کیا کہنا چاہ رہا ہے، کوشچن آنسر کیا کیا ہے، اور کوشچن آنسر کا ایکسپلانیشن بھی کر لیتے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے۔ خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر آنکھ دیے ہیں، اتنے بڑے دولت دیے ہیں۔
تو سب سے پہلا کوشچن ہے، شاعر نے بیل بوٹے کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ پہلا کوشچن، تو آپ لوگ تھوڑا سوچئے، شاعر نے بیل بوٹے میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں اس کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں، بیل بوٹے کا مطلب پیڑ پودے کہاں اگتے ہیں؟ مٹی سے پیڑ پودے، اس کا آنسر لکھ لو آپ لوگ، مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے یعنی پھول اور پھل لگتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے یعنی پھل پھول اگائے ہیں۔ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا؟ دوسرا سوال ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا؟ سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے گرمی اور روشنی نکلتی ہے، جس سے یہ دنیا روشن ہوتی ہے اور صبح شام ہوتی ہے، جس سے پیڑ پودے اپنا وزن بھی بناتے ہیں۔ چشمہ کا مطلب جہاں سے کوئی چیز پھوٹ کر باہر نکلتا ہے، تو سورج سے کیا نکلتا ہے؟ گرمی یا روشنی پھوٹ کر باہر نکلتی ہے، اسی وجہ سے سورج کو چشمہ کہا گیا ہے۔ چڑیا خدا کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہے؟ تیسرا کوشچن ہے، تو چڑیا جب چہچاتی ہے تو شاعر اس سمے چہچانے کو کہا ہے کہ چڑیا جب چہچاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا کوشچن ہے، آخری شاعر میں کارخانے سے کیا مراد؟ تو آخری شاعر میں کارخانے سے مراد ہے یہ دنیا مراد ہے۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصروں پر 5 جملے لکھیے۔ مصرع دیا ہوا ایک تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اس سے آپ کو 5 جملہ بنانا ہے، تو ہم بتا رہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کیجئے۔ آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر آسمان یعنی انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی اگر تعریف بیان کرو تو اللہ تعالیٰ صبح صادق میں سورج طلوع کرتا ہے اور طلوع کر کے ہمارے لیے روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ رات کو حسین چاند اور بے شمار ستارے آسمان پر جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین پر سب جنگل اگے ہوئے ہیں جس سے چاروں طرف خوشحالی اور ہریالی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور اسے پھل بھی آتے ہیں جو انسان اور جانور اس کا غذا بناتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں لکھ سکتے ہیں، خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی ہے اور انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق میں پیدا کیا ہے جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کا کلاس۔ نیکسٹ کلاس آپ کا بے تکلفی ہوگا، اردو کورس بھی کا جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا۔ تھینکس آل آف یو۔